अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साबका SSP नियाज अहमद खोसा साहब लिखते हैं कि उन दिनों मेरी पोस्टिंग ज़िला ईस्ट में थी। मैंने तहरीरी तौर पर सारे पुलिस अफसरान को हुक्म कर रखा था कि किसी भी केस में औरतों और बच्चों की गिरफ्तारी मेरी तहरीरी इजाज़तनामे के बगैर नहीं होगी। अगर किसी औरत की गिरफ्तारी ज़रूरी होती थी तो मेरे अफसर ख़ुद सामने नहीं आते थे, क्योंकि गिरफ्तारी के लिए मुझे मुतमईन करने में उनको दिक्कत होती थी। इसलिए उन्होंने आसान रास्ता ये निकाल लिया था कि केस को मुद्दाई की रहनुमाई करते थे कि मेरे पास केस के तफ्तीशी अफसर की शिकायत लेकर आए कि तफ्तीशी अफसर गिरफ्तारी में ताउन नहीं कर रहा। दोस्तों, वाक़या ये था कि कुछ दिन पहले एक नौ बेहाथा जोड़ा गुलशन इकबाल के एक शॉपिंग मॉल में आया। शोहर ने नए नोयली दुल्हन को मॉल के गेट पर उतारा और कहा कि आप अंदर जाओ, मैं कार पार्किंग में खड़ी करके आ रहा हूँ। लड़की मॉल के अंदर चली गई। मॉल के अंदर लड़की शोहर का इंतज़ार करती रही। जब शोहर मॉल में नहीं आया तो लड़की ने शोहर को फ़ोन किया तो शोहर का फ़ोन बंद जा रहा था। बिलाखिर लड़की मॉल से निकलकर पार्किंग में चली गई, मगर वहाँ भी उसको शोहर की कार नज़र नहीं आई। तंग आकर लड़की ने अपने ससुराल फ़ोन किया और सारा माजरा बताया। ससुराल वाले भी परेशानी में मॉल पहुंच गए, मगर लड़का जो एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट था उसका नामो निशान नहीं था। घर वाले शाम तक लड़के को फ़ोन करते रहे, मगर फ़ोन मुसलसल बंद जा रहा था। शाम को लड़के के वालिद ने थाने पर लड़के की गुमशुदगी की रपट करा दी। लड़के के घर वालों ने रात जागते गुजार दी। दूसरे दिन नाज़माबाद के इलाके से लड़के की कार में से उसकी तशद्दुद शुदा लाश मिल गई और इस तरह लड़की शादी के तीसरे दिन ही बेवा हो गई थी। शायद कातिल घर से लड़के की कार को फॉलो कर रहे थे। लड़के ने जब दुल्हन को कार से उतारकर पार्किंग में कार पार्क कर रहा था, उसी वक्त कातिलों ने लड़के को गन पॉइंट पे ले लिया और कार समेत अगवा कर लिया। पर्चा नामालूम अफराद के खिलाफ हो गया। ससुराल वालों ने लड़की को इद्दत के लिए उसके वालिदैन के घर भेज दिया। मीडिया में बड़ा शोर था कि शादी के तीसरे दिन बैंक का वाइस प्रेसिडेंट अगवा के बाद कत्ल हो गया है। मेरे पास लड़के के वालिद साहब अपने कुछ दोस्तों और अजीज़ों के साथ दफ्तर में शिकायत लेकर आए। उनकी शिकायत ये थी कि हमने तफ्तीशी अफसर को सबूत दिए हैं कि हमारी नई नोयली बहू ने हमारे लड़के को अगवा करवा कर कत्ल करवाया है और तफ्तीशी अफसर उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा। मैंने उसी वक्त तफ्तीशी अफसर को दफ्तर बुलाया। तफ्तीशी अफसर ने वाक़े की पूरी तफसील बताई, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। मज़ीद ये बताया कि लड़की का मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है और मकतूल लड़के का भी मोबाइल कॉल रिकॉर्ड निकाला गया। लड़के का फ़ोन तो पार्किंग में बंद हो गया है, मगर लड़की को मॉल में कार से उतरते ही एक मैसेज आया है और लड़की ने उस मैसेज का जवाब भी दिया है। लड़की कार से उतर रही है। मॉल के CCTV कैमरे से वो वीडियो मिल गई थी। मॉल के अंदर दूसरी वीडियोस चेक की गई तो कैमरा के टाइम और लड़की के कॉल रिकॉर्ड का टाइम का मुआजना किया गया तो लड़की को कार से उतरने के बाद मैसेज मौसूल हुआ और लड़की ने मॉल में अंदर से उसी मैसेज का जवाब दिया, जो मॉल के कैमराज में साफ देखा जा सकता था। लड़की की ये बदकिस्मती थी कि मॉल के पार्किंग में कोई कैमरा वगैरह नहीं था जिससे पता चलता कि क्या हुआ और मुल्जिमान कौन सी गाड़ी में सवार थे। कॉल रिकॉर्ड और मॉल के वीडियोस की टाइमिंग वगैरह से लग रहा था कि लड़की की तरफ से कोई गड़बड़ ज़रूर है, मगर लड़की की गिरफ्तारी से पहले मैं वो मैसेज देखना चाहता था कि लड़की को क्या मैसेज आया है और लड़की ने क्या जवाब दिया है। मेरा जहाँ तक बस चलता था मैं लोगों की गिरफ्तारी में एहतियात करता था।
اللہ ایسے ہی SSP ابھی بھی دے، اور خاص کر کے عورتوں کی گرفتاری تو 10 دفعہ چیزوں کو چیک کرنے کے بعد کرتا تھا۔ میں نے IT والوں کو کہا کہ لڑکی کے کال ریکارڈ میں جتنے نمبر ہیں ان کا کال ریکارڈ نکالے، میسج کرنے والے لڑکے کا کال ریکارڈ اور میسج والے لڑکے کے کال ریکارڈ میں سے جتنے نمبر ہیں سب کا کال ریکارڈ نکالیں، اور تفتیشی افسر کو کہا کہ آپ کل لڑکی کے والد کو میرے دفتر بلا لیں، اور ریڈر کو بھی کہا کہ کل لیڈیز پولیس کو بھی اسٹینڈ ہائی رکھنا ہے۔ دوسرے دن میں دفتر سادے کپڑوں میں اور اپنی پرائیویٹ کے کار میں گیا، اور تفتیشی افسر کو بھی سادے کپڑوں میں دفتر آنے کا میسج کرا دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم لڑکی کے گھر اس طرح جائیں کہ محلے والے سمجھیں کہ ان سے کوئی مہمان ملنے آیا ہے۔ کسی سفید پوش کے گھر پر پولیس چڑھائی کر آئے تو مجھے اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی بے گناہ کے گھر پولیس کا ریڈ یا گرفتاری ہو جائے اور وہ بھی کسی لڑکی کی گرفتاری ہو جائے تو اس کا ازالہ پوری زندگی ممکن نہیں ہے۔ سچ کہا، سچ کہا۔ لڑکی کا والد اور تفتیشی افسر دفتر آ چکے تھے، اور ایک لیڈی پولیس افسر سادہ لباس بھی دفتر بلا لی تھی۔ میں نے لڑکی کے والد سے موبائل فون لے کر بند کر کے اپنی جیب میں رکھ دیا، اور اس کو کہا کہ ہم آپ کی لڑکی سے کچھ پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ میں تفتیشی افسر اور لیڈی افسر لڑکی کے والد کے ساتھ اس کی کار میں لڑکی کے گھر روانہ ہوئے۔ لیڈی پولیس افسر آگے لڑکی کے والد کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ لڑکی کے والد کو لیڈی افسر کے سامنے تاکید کر دی تھی کہ وہ گھر والوں کو کچھ نہیں بتائے گا۔ لڑکی کے والد کے ساتھ لیڈی پولیس افسر نے گھر کے اندر جا کر ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا۔ ہم دونوں وہاں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں لیڈی افسر ہدایات کے مطابق لڑکی کو ڈرائنگ روم میں لے آئی، اور لیڈی افسر نے لڑکی کا فون میرے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ لڑکی والوں کا تعلق کشمیر سے تھا، مگر لڑکی اپنے ساتھ بدقسمتی لے کر آئی تھی جو تیسرے دن ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ میں نے لڑکی سے واقعے والے دن کا پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ لڑکی نے وہی تفصیل بتا دی جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ میں نے کال ریکارڈ نکال کر لڑکی کا فون چیک کرنا شروع کیا۔ واقعے والے دن کے سارے میسج ڈیلیٹ کر دیے گئے تھے۔ میں نے لڑکی سے سوال کیا کہ آپ نے میسج کیوں ڈیلیٹ کر دیے ہیں؟ لڑکی نے بتایا کہ نوکیا کے اس موبائل میں زیادہ میسج سٹور نہیں ہوتے، اس لیے پرانے میسج کو ڈیلیٹ کرنے پڑتا ہے۔ لڑکی سے سوال کیا کہ میسج والا لڑکا کون ہے؟ لڑکی نے بتایا کہ یہ لڑکا یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتا ہے اور میرے ساتھ صرف میسج کی حد تک رابطے میں ہے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا کہ واقعے والے دن لڑکے نے آپ کو کیا میسج کیا تھا؟ لڑکی نے بتایا کہ لڑکا فارورڈ میسج ارسال کرتا تھا اور میں بھی اخلاقاً جواب میں فارورڈ میسج ارسال کرتی تھی۔ میں لڑکی کے انٹروگیشن سے مطمئن نہیں تھا اور میسج کی تصدیق کے بغیر لڑکی کو گرفتار کر کے اس کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی ابھی تک یونیورسٹی سے فارغ نہیں ہوئی تھی۔ جیسا کہ لڑکی خوبصورت تھی اور ایک بینک کے وائس پریزیڈنٹ کا رشتہ آیا تو گھر والوں نے لڑکی کا رشتہ کر دیا۔ میرے پاس لڑکے کو گرفتار کر کے اس کو اچھی طرح انٹروگیشن کرنے کا آپشن بھی تھا، اور دوسرا آپشن موبائل فون کے سارے ڈیلیٹ شدہ میسج ریکور کروا کر دیکھے جا سکتے تھے۔ اس لیے مجھے لڑکی کو گرفتار کرنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ میں نے اپنی کار منگوا لی تھی۔ یہاں سے فارغ ہو کر دفتر چلا گیا۔ کچھ دیر دفتر میں بیٹھ کر CTD کے دفتر لڑکی کا موبائل فون لے کر چلا گیا۔ CTD میں ڈپٹی ڈائریکٹر IT وسیم صاحب تھے۔ وسیم صاحب کو میں نے سارا ماجرا بتایا کہ ایک اغوا اور قتل کا کیس ہے، لڑکی کو اپنے شوہر کے اغوا کے وقت کچھ میسج آئے ہیں اور لڑکی نے اس میسج کا جواب بھی دیا ہے۔ میسج کیا تھے وہ دیکھنا ضروری ہے۔
آپ کے تعاون سے یہ کیس آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ وسیم صاحب نے موبائل فون دیکھ کر کہا کہ اس موبائل فون کا سافٹ ویئر ہمارے پاس نہیں ہے، میں ابھی آپ کے کہنے پر صدر جاتا ہوں اور سافٹ ویئر ڈھونڈتا ہوں۔ دوسرے دن وسیم صاحب نے مجھے فون کیا کہ آپ سی ٹی ڈی آ جائیں، آپ کا کام ہو چکا ہے۔ میں دفتر میں سارے کام چھوڑ کر سی ٹی ڈی چلا گیا۔ وہاں سے وسیم صاحب نے مجھے موبائل فون اور فون سے 3 مہینے انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ میسج کی ڈیٹیلز کے ساتھ لسٹ تھما دی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ چائے کے بعد وسیم صاحب مجھے گاڑی تک چھوڑنے آئے۔ راستے میں وسیم صاحب نے مجھے کہا کہ سر آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، آپ کراچی کے واحد افسر ہیں جو کام خود لے کر آتے ہیں، اس لیے آپ کا کام سارے کام چھوڑ کر پہلے کرنا پڑتا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی واقع والے دن کے میسج دیکھے جو عام فارورڈ میسج تھے۔ میں نے 3 مہینے کے سارے میسج ایک ایک کر کے دیکھے۔ لڑکی نے کبھی لڑکے کو کوئی پرسنل میسج نہیں کیا تھا۔ میں نے تفتیشی افسر کو کہا کہ قتل ہونے والے لڑکے کے والد کے ساتھ دفتر آ جائیں۔ لڑکے کا والد ایک پڑھا لکھا سمجھدار آدمی تھا۔ میں نے موبائل فون کا حاصل شدہ تفصیل کی فوٹو کاپی کروا کر لڑکے کے والد اور تفتیشی افسر کو دی اور سی ٹی ڈی کے افسر وسیم صاحب کاپی نمبر دونوں کو دے دیا اور بتایا کہ دونوں اس کو دیکھ لیں اور اس میں لڑکی کے 3 مہینے کے ڈیلیٹ شدہ میسج ہیں۔ آپ نے آئی ٹی انچارج کو بلا کر کہا کہ موبائل فون کی جیسے جیسے ڈیٹیل آتی جائیں لڑکے کے والد صاحب، تفتیشی افسر اور مجھ سے شیئر کرتے جائیں۔ کچھ ہفتوں میں ساری معلومات آ گئی۔ لڑکی کے سارے نمبر اور یونیورسٹی میں لڑکے کے ساتھ پڑھنے والے سارے نمبر فلٹر کر لیے گئے تھے۔ میرے آئی ٹی والے قتل ہونے والے لڑکے کے والد اور تفتیشی افسر سے ہر آنے والی چیز شیئر کر رہے تھے۔ ہمیں تلاش تھی کہ کون سا نمبر مقتول کے اغوا کے وقت شاپنگ مال کے قریب تھا، مگر لڑکی اور یونیورسٹی کے لڑکے کا کوئی نمبر اس لوکیشن پر نہیں تھا۔ لڑکی کے ساتھ پڑھنے والے لڑکے کو بھی بلا کر پوچھ گچھ کی گئی، مگر اس کیس کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ ایک دن مقتول کے والد کو بلا کر میں نے پوچھا کہ تفتیش کے سارے پراسز میں آپ ساتھ ساتھ ہیں، اب آپ بتائیے کہ آپ کی بہو کا کیا کیا جائے، کیونکہ لڑکی کا والد پریشان پھرتا ہے۔ مقتول لڑکے کے والد نے بتایا کہ لڑکی والے ابھی تک ہم سے رابطے میں ہیں، لڑکی ہمارے لڑکے کے اغوا اور قتل میں ملوث نہیں۔ ہم نے جب لڑکی کے سارے ڈیلیٹ شدہ میسج دیکھنے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک نے ہم کو ایک بڑے گناہ سے بچایا ہے۔ اب ہم جانتے بوجھتے ایک بے گناہ لڑکی کو قتل کیس میں بند نہیں کرا سکتے۔ میں نے دوسرے دن لڑکی کے والد کو بلا کر اسے لڑکی کا موبائل فون واپس کر دیا اور بتایا کہ آپ کی لڑکی بے گناہ ہے، ہم نے پورا چیک کر لیا ہے۔ لڑکی کا والد فرط جذبات میں رونے لگا، وہ کبھی میرے ہاتھ چومتا اور کبھی گلے لگاتا۔ اس موقع پر میرے خود آنسو نکل آئے۔ کسی نے کہا تھا کہ 70 گناہ گار اگر بری ہو جائیں تو گناہ نہیں، مگر ایک بے گناہ کو سزا ہو جائے تو عرش ہل جاتا ہے۔ مجھے اس دن جو خوشی ہوئی وہ میں زندگی بھر نہیں بھول سکتا۔ خود کو ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ آج بھی جب وہ لمحے یاد کرتا ہوں تو سرد ہوا کے جھونکے جسم میں کپ کپی پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے مجھے راستہ دکھایا کہ میں نے لڑکی کے سارے میسج ریکور کرا لیے اور وسیم صاحب فرشتہ بن کر سامنے آئے، ورنہ لڑکی والوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ قتل کیس کو فیس کر لیتے اور لڑکی کے ساتھ خواہ مخواہ یونیورسٹی والا لڑکا اور اس کا خاندان بھی پس جاتا۔ اب تک ہم لڑکی والے ٹریک کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے مقتول کی سابقہ زندگی پر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ جب مقتول کی ماضی کو کھنگالا گیا تو کیس حیرت انگیز طور پر ورک آؤٹ ہو گیا۔
اور ملزمان پکڑے گئے، اس کی الگ سے ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں کسی وقت اس پر لکھوں گا۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جلد بازی نہ کر کے ایک بے گناہ لڑکی اور یونیورسٹی میں ساتھ پڑھنے والا لڑکا ہم پولیس والوں کے عتاب سے بچ گیا۔ سی ٹی ٹی کے وسیم صاحب کی بدولت نئی ٹیکنالوجی نے ان کو اللہ پاک کی رضا سے بچا لیا، ورنہ لڑکی اور لڑکے اور ان کی فیملیز کو تباہ ہو جانا یقینی تھا۔ دوستو، ایسے ہوتے ہیں سچے اور ایماندار آفیسر کہ جو حد درجہ کوشش کرتے ہیں کہ انصاف کیا جائے، کبھی کسی کے ساتھ ہماری جلدی میں یا کم فہمی کی وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی سے خاندان کے خاندان اجڑ جایا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایس ایس پی نیاز احمد کھوسا صاحب کی احتیاطات کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے افسروں کو یہ حکم دیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر، وہ بھی تحریری اجازت کے بغیر، کسی لڑکی یعنی کسی عورت کو گرفتار اور کسی بچے کو گرفتار نہیں کرنا۔ اور پھر دیکھیں ان کی احتیاط، دیکھیں کہ لڑکی پر شک بھی ہے، اس کے باوجود گھر میں پولیس والا لباس پہن کر نہیں جا رہے کہ محلے والوں کو یہ نہ پتا چلے کہ لڑکی کو گرفتار کرنے آئے، کیونکہ ایک تو اس کی زندگی پہلے ہی اجڑ چکی ہے، دوسرا اگر اس پر پولیس کے پکڑنے کا الزام لگ گیا کہ پولیس نے اس کو پکڑا ہے، یہ شوہر کے اس کے زندگی سے جانے کے اس کے اندر یہ ملوث ہے، تو لڑکی کی زندگی اجڑ جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی۔ انہوں نے اس بات کو بھی مد نظر رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھرے اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی آفیسر اور ایسے ہی ایماندار پولیس والے دے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ جو اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی کریں، اور ہماری جان ایس ایس پی نیاز احمد کھوسا صاحب کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار اردو یا انگلش یا رومن انگلش کے اندر لازمی کریں۔ اور اگر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا کبھی بھی نہ بھولیے گا، اور دباتے ہوئے آل پر لازمی کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ جزاکم اللہ خیر۔